31 मार्च 2022 को बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर सार अहमद साहब का जो यूट्यूब चैनल था, जिसके 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, वो यूट्यूब ने एक इसराइली जरीदे के कहने पर उसको टर्मिनेट कर दिया था। बड़ा प्यारा शेर है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने ये लचक दी है, उतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। अच्छा, तो ये तो अल्लाह का मंशा है कि अल्लाह अपने दीन का काम ले लेगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह अपने नूर का इत्माम फरमा कर रहेगा, चाहे काफिरों को कितने नागवार गुजरे। ये तकरीबन 1 साल हो गया। अब 31 मार्च 2022 को ये टर्मिनेट किया गया चैनल को। बहुत सारे उलमा भी मुख्तलिफ मौक़े पर मिलते हैं, इसी तरह तालीमी इदारों में ट्रैवलिंग होती है, लोग पूछते हैं। तो पहला सवाल होता है, आप लोगों का डाटा सेफ है कि नहीं? क्योंकि आमतौर पर कभी जब चैनल टर्मिनेट होते हैं तो बैकअप नहीं होता, तो सारा डाटा लॉस्ट हो जाता है। माशाल्लाह उन सबकी मेहनतों से एक पैरेलल हमने एक और चैनल बना लिया यूट्यूब ही पर अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले एक ही साल के अंदर, यानी बनाने में कुछ वक्त हमें लगा, तो 1 साल से हम कम कहेंगे 8-9 महीने के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि वो जो लोग इस्तिफादा करते हैं उनकी तादाद भी अब लाखों के अंदर है। और न सिर्फ ये कि वो चैनल, बल्कि अब वैरायटी का मामला भी, वैरायटी, यानी बयानुल कुरान जो मुस्तकिल, जिसकी एक जिल्द यहाँ पर भी रखी हुई है, बल्कि तमाम जिल्दें रखी हुई हैं, जो डॉक्टर साहब का पूरा तर्जुमा तशरीह है बयानुल कुरान 98 का। इसी तरह उनके और दुरूस कुरान तफसीली, फिर उनके शॉर्ट क्लिप्स के मामला, फिर उनके आम खिताबात के मामला, कुछ अंग्रेज़ी के लेक्चर्स के मामला, फिर एकेडमिक अंदाज में, यानी मैं नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए कि 5-5 मिनट के क्लिप्स या जो बयान कुरान और मुंतखब निसाब चलता रहा, जिसको इस्तेमाल करके लोग दुनिया भर में, ख़वातीन अलग, हज़रात अलग, और जो ख़वातीन कर भी रही वो बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर उसके दुरूस वगैरह भी चलाती हैं। तो अब ये अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है ना जी। अल्लाह एक रास्ता बंद होता है, अल्लाह ताला 10 रास्ते हमारे लिए खोल देता है। तो इखलास नीयत डॉक्टर साहब में भी था, माशाल्लाह उनकी हयात के बाद अल्लाह ताला और उनसे काम ले रहा है। और इखलास नीयत हमारे साथियों में भी है, जिनकी कोशिशों से अल्लाह का शुक्र है कि वो एक पैरेलल चैनल भी बना, और इसके साथ साथ वैरायटी जो है वो प्रोग्राम्स की पेश की जा रही है। और सिर्फ इत्मीनान के लिए, बाकी हम ये कहें जनाब मिलियंस व्यूज़ हैं और इतने जो है सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा चैनल्स के ऊपर, तो आपको इत्मीनान हो जाएगा। हमारे इन भाई के सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि जी, इन इस सवाल की और क्लैरिटी हो जाएगी। चंदर पॉल गोपाल के घर में पैदा हुआ तो हिंदू बन गया, माइकल जॉर्ज के घर में पैदा हुआ तो ईसाई बन गया, तो उसका क्या कसूर है? और एक्स वाई के घर में पैदा हो गया, मैं नाम नहीं ले रहा, तो मुसलमान हो गया, इसमें क्या कमाल है? तो असल में सवाल बहुत पुराना है, तो इसके कई एतबारात से जवाबात हो सकते हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान करूँ। मैं और डॉक्टर जाकिर नाइक हम इस्लामिक स्कूल के हवाले से बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान में स्कूल खोलना चाह रहे थे। ये बात है आज से कोई 7-8 साल पहले की। तो जाकिर भाई ने ना मुझे एक पेज दिखाया, उस पर 10 शराइत थी। उन 10 शराइत में उन्होंने कहा कि ये हम बच्चे को स्कूल में दाखिला देने से पहले उसके वालिदैन को ना इस पर हम साइन करवाते हैं, उनकी यानी कि उनसे हल्फ लेते हैं और उस पर साइन करते हैं। उसके अंदर पहला था कि मैं अपने घर से केबल निकालूंगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर से मुलाकात प्रोग्राम माह अप्रैल 2023 में खुश आमदीद। हस्ब साबिक मेरे साथ मौजूद हैं अमीर तंजीम इस्लामी जनाब शिदाउद्दीन शेख साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि हम कुछ सवालात शुरू करें, 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी रमज़ान के हवाले से हमारी बात हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रोग्राम जब ऑन एयर हो रहा है तो हम रमज़ान के तकरीबन वस्त में, बल्कि उससे ज़्यादा या कम में मौजूद होंगे। और मुझे ये भी पता है कि आपकी मसरूफ़ियात रमज़ान के दौरान जो लाइव दौरा कुरान की हैं वो इतनी है कि वो रात आपको एक ही तकरीबन नशिस्त में जो है वो पूरा 2.5-3 घंटे में दौरा कुरान ख़त्म करना होता है एक चैनल के ऊपर। तो आप एक ये बताइए कि आप कैसे तरावी को कैसे मैनेज करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आसिफ भाई जज़ाकल्लाह खैरन, ये अच्छा है कि आपने सवाल ये कर भी लिया। और अगर बिलफर्ज महल कहीं किसी के जहन में सवाल उठे भी तो अच्छा है कि उसका जवाब आ 10 बजे से स्टार्ट होता है और मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे तक चलता होगा। इसका जो वक्त है वो 9:30 बजे अच्छा। से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे तक। अलबत्ता भारत वो चूँकि चैनल ऐसा है कि दुनिया के कोई 150 ममालिक में उसकी रीच का मामला है, तो अल्लाह के फजल करम से दुनिया भर में जो लोग उर्दू समझते हैं उनको इस्तिफ़ादा उसका मौका रहता है।
اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب یہ کووڈ کا معاملہ آیا تھا. ظاہر بات جو پہلا جو سال تھا کووڈ کا ماہ رمضان, اس میں تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم فزیکلی کہیں پہ کر سکیں, تو ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. ادرس کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ بھائی تراویح کا آپ کیا کرتے ہیں, اس سے کہ آپ تو شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, اور اس وقت میری تنظیم کی ذمہ داری بھی ہے, اور ہمارا ایک مستقل جو معاملہ ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن کا ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح, اس کے ساتھ تراویح, پھر ترجمہ تشریح اور اس کے ساتھ تراویح کا سلسلہ. لیکن بہرحال وہ ایک چینل کی اپنی لمیٹیشنس کے معاملات ہوتے ہیں, تو 9:30 بجے سے لے کے 12 بجے تک تو لائیو یہ قرآن حکیم کے ترجمے کے بیان کا سلسلہ ہو جاتا ہے. تفسیر کا بھی موقع ملتا ہے؟ جی بالکل, ترجمہ اور تفسیر, بلکہ تفسیر تو ہم کہیں گے تھوڑا ذرا بھاری اور بڑا لفظ ہو جائے گا, مختصر تشریح اگر ہم کہیں تو ذرا محتاط لفظ ہوگا. اور ظاہر بات ہے وقت عموم کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان فرمایا, جو کہ بیان القرآن کا معروف ہے 1998 کا, تو خیر وہ سردی کی راتیں بھی تھی, پھر ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا تو وہ تکمیل کا معاملہ ہوا تھا 108 گھنٹوں میں جا کر. اور عام طور پر ہمارے ساتھیوں کو اور مجھے بھی الحمدللہ جو موقع ملتا ہے اس میں کم و بیش کوئی 80 گھنٹے کم و بیش یہ ترجمے اور تشریح کے لیے میسر آتے ہیں, تب جا کے 29 راتوں میں تکمیل ہوتی ہے. لیکن ہر میڈیا کے اعتبار سے اس کی اپنی ایک لمیٹیشنس کا معاملہ, تو وہاں جو پچھلے 2-3 سال موقع ملا تو جو ہم نے کاؤنٹ کیا وہ میکسیمم 62 گھنٹے بنتے ہیں. اچھا, لیکن اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مختصر کا معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ جاری. سوال یہ تھا کہ تراویح کا کیا کرتے ہیں, تو بہرحال یہ میرے لیے بھی ایک معاملہ تھا کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تراویح مس ہوئی ہو, اور پچھلے 20-22 سالوں سے تو سلسلہ یہ ہے کہ تراویح ترجمے کے ساتھ. تو بہرحال جو میرا بیٹا ہے, ویسے اولاد میں دوسرے نمبر پر لیکن بیٹوں میں پہلے نمبر پر, وہ الحمدللہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ, اور اس کو کہیں نہ سنانے کی بات تو دور کی ہے, یہ ہم بات کر رہے ہیں 2020 سے, کووڈ سے, ٹھیک ہے, کسی مسلح پر کھڑے ہو کر سنانے کی بات تو دور کی, کبھی سامع بننے کا بھی موقع نہیں ملا. اچھا, لیکن میں نے بیٹے کو تیار کیا, بیٹا تراویح تم نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ کا شکر ہے پھر ہم گھر میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, اور رات کو 12:30 سے 2-2:30 بجے تک کے درمیان وہ تراویح ہوتی ہے. تراویح گھر میں ہوتی ہے, بیٹا پڑھاتا ہے, میں سنتا ہوں اس کو الحمدللہ. جہاں میں حافظ تو نہیں ہوں, لیکن جہاں موقع ہوتا ہے تو لقمہ بھی دے لیتا ہوں الحمدللہ, جہاں موقع میسر آتا ہے. اور پھر 2 بچے اور بھی چھوٹے, ان کو بھی ہم ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں. تو تراویح اچھا ہے کہ سوال آ گیا, کیونکہ سوال لوگ نیچرلی کریں گے تراویح کہاں گئی, تو وہ لمیٹیشن اس پروگرام کی کہ وہاں سے ترجمہ تشریح بیان ہوتا ہے اور رات کو پھر تراویح گھر پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اسی سے دیکھیے ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا, میں تو کہوں گا یہ خصوصی فضل بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگردوں, ان کی جماعتوں, تنظیم اسلامی اور ادارہ جو ہے انجمن خدام القرآن, یہ لگتا ہے کہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ 1 مہینے میں قرآن کا ترجمہ بیان کرنا تفسیر کے ساتھ, مختصر تشریح کے ساتھ. یہ اس سے پہلے نہ کبھی سننے میں آیا. 1983 سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تو بعد میں ایسا بھی ہوا کہ ہمارے علم میں آیا کہ کچھ اور حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور انہوں نے شروع کیا, لیکن ان کے تکمیل کی اطلاع نہیں پہنچی, کیونکہ اس میں مشقت کا معاملہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کوئی لگتا ہے کوئی برانڈ نہیں بن گیا ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جب ہم دورہ ترجمہ قرآن کہتے ہیں نا, تو لوگ فوراً ڈاکٹر اسرار صاحب تک پہنچتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے یہاں مدرسین درس کا آغاز کرتے ہیں تو وہ تلاوت کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرح وہ بھی دعا مانگتے ہیں, اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. تو ایک مرتبہ جمعہ کراچی میں پڑھا رہا تھا, تو ایک صاحب جمعے کی نماز کے بعد ملے, کہیں اور سے تشریف لائے تھے کراچی, تو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ہیں. میں نے کہا جی میرے استاد ہیں, روحانی والد ہیں. تو میں نے کہا آپ کیسے پہچانے؟ بولا رب اشرح لی صدری سے میں پہچان گیا آپ کو. اچھا. اسی طرح اگر آپ بات کریں نا تراویح ترجمے کے ساتھ, تو فوراً ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم ذہن میں آتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا. اچھا, اس کے کچھ اور فوائد بھی ہوئے ہیں, although کہ یہ بڑا ایک ذرا مشقت والا عمل ہے, اور اگر اس کو ہم کیلکولیٹ کریں, جو ہمارا روٹین کا پروگرام ہوتا ہے تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام, انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام, قرآن اکیڈمیز کے زیر اہتمام, وہ تقریباً کوئی 4-4.5 گھنٹہ بن جاتا ہے. اور اگر پورے مہینے کا ہم خیال کریں, یعنی 29 راتوں کا, تو باٹم لائن کہیں 140 گھنٹے کہیں 150 گھنٹے لگتے ہیں ٹوٹل پروگرام. نماز عشاء بھی ہے اور وطر بھی شامل, تراویح بھی شامل, ترجمہ تشریح بھی. فائدہ کیا ہے کہ جناب
3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوتی، جو مدرس سے ہر آیت کی تلاوت کرے گا، ہر آیت کا ترجمہ کرے گا 2 قرآن، پھر حافظ صاحب سنائیں گے 3 قرآن، پھر سینکڑوں آیات کا ترجمہ تو سب کا ہوگا، سینکڑوں آیات کی تشریح بھی ہوگی. پورا سال ہم 1 مرتبہ قرآن کی تلاوت بمشکل کر پاتے ہیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذریعے تنظیم اسلامی پر، کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے تنظیمی رفقا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں حضرات و خواتین اور خواتین پردے کے ساتھ، اور اس میں ہم یہ بھی توجہ دلاتے ہیں کہ خواتین اکیلے نہ آئیں، اپنے محرم کے ساتھ آئیں، کیونکہ محرم کی یہ شرط تو گو کہ وہ سفر کے اعتبار سے ہے، لیکن حالات کے تناظر میں بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ، پوری فیملیز آتی ہیں اور بہت اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو آپ لفظ برانڈ استعمال کر لیں، یہ لفظ برانڈ سے لوگوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ خاص منسلک ہو گیا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اجتماعیت کے ساتھ. البتہ میں کہہ رہا تھا کہ بہرحال 4-4.5 گھنٹہ ایک طویل معاملہ ہوتا ہے، تو خود ہمارے ہاں بھی اس کا ایک شارٹر ورژن بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خلاصہ مضامین قرآن. اگر 4-4.5 گھنٹہ اتنا طویل ممکن کسی کے لیے نہیں ہے تو مختصر میں آ جائے، جہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے اور 1 یا 2 سیشنز کے اندر منتخب آیات کی تشریح اور کچھ مضامین کا بیان ہو جاتا ہے. تو یہ عام طور پر جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کا معاملہ بن جاتا ہے تراویح سمیت. تو یہ بھی ایک شکل بنتی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری مساجد میں عمومی اعتبار سے علماء نے یا خطباء نے یہ کیا کہ چلو تراویح مکمل ہو جائے تو کہیں 10 منٹ، کہیں 15 منٹ، کہیں آدھا گھنٹہ انہوں نے خلاصہ مضامین قرآن کے عنوان سے چند منتخب آیات کا بیان شروع کیا. تو ایک فضا تو قائم ہو گئی الحمدللہ. لیکن یہ طور امتیاز تنظیم اسلامی کو میسر آیا اور اللہ کا فضل ہوا کہ یہ راتیں قرآن حکیم کے ساتھ، ترجمہ قرآن کے ساتھ بسر ہوتی ہیں الحمدللہ. ایک اور جو چیز بہت اہم تھی کہ اس رمضان المبارک میں 26 تاریخ جو ہے 26 رمضان جو کہ آنے والی ہے، 1 سال ہو جائے گا پاکستان میں ایک فیصلہ ہوا تھا سود کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ وہ فیصلہ کیا تھا اور 1 سال میں کچھ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی یا پسپائی ہوئی. دیکھیے، انسداد سود کا جو معاملہ ہے، یعنی یہ سود کے خاتمے کی کوششوں کا معاملہ، یہ کوششیں تو اس پاکستان میں بہت پرانی ہیں. باقاعدہ کہا جا سکتا ہے کہ 1967 کے آس پاس سے باقاعدہ کچھ کمیشنز، کچھ کمیٹیز بنتی رہیں. اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 1973 کے آئین میں بھی آرٹیکل 38F میں بات طے شدہ ہے کہ حکومت جلد از جلد سود کے خاتمے کی کوشش کرے. پھر جنرل ضیاء صاحب کے دور میں وفاقی شرعی عدالت قائم ہوئی، مگر اس وقت کا مسئلہ یہ تھا بقول بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے تھے 1981 باندھ دیے گئے تھے بلکہ، اور باندھ یہ دیے گئے تھے کہ جناب آپ آئین کے معاملات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ معیشت کے معاملات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ فیملی لاس کو ٹچ نہیں کریں گے. یہ 10 سال کی قدغن ختم ہوئی 1991 میں 91 میں. تو اس وقت جسٹس تھے تنزیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ 10 سال کی قدغن ختم ہوئی اور انہوں نے پہلا ڈیسیجن 150 صفحہ سے زیادہ کا دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہی ہے جس کو دین منع کرتا ہے اور حرام قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ سود کے معاملات کو ختم نہیں کرتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے بعد نواز شریف صاحب وہ چلے گئے پٹیشن لے کر اور اسٹے لے لیا اور معاملہ لنگر آن ہوتا رہا. اس کے بعد 1999 میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں یہ مسئلہ زیر گفتگو آیا اور اس بینچ میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور 1250 صفحات کا ایک بہت تفصیلی فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا، اور اس بینچ نے کہا کہ جو 91 کا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ تھا وہ بالکل ٹھیک ہے اور مزید کچھ گوشوں کو اس میں نمایاں کیا گیا. اس وقت علماء بھی تھے، ججز اور علماء کہنا چاہیے ان کے اوپینینس بھی لیے گئے، اکانومسٹ بھی تھے، بینکرز بھی تھے، پاکستان سے بھی تھے، پاکستان سے باہر بھی تھے. بہت بڑا کام ہوا تھا. جنرل مشرف صاحب نے بینچ بدل دیا، نیا بینچ آیا، انہوں نے پھر ریفر بیک کر دیا وفاقی شرعی عدالت کو اور معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کوششیں ہوئیں کہ معاملہ پھر اس کو اوپن کیا جائے. وفاقی شرعی عدالت میں 2002 میں سلسلہ شروع ہوا، لیکن پھر وہ کبھی بینچ نہیں بنا، کبھی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی اور معاملہ نرم گرم چلتا رہا. تاکہ 2013 کے بعد تھوڑا سا پھر سنوائی شروع ہوئی اور اس میں کوئی بات آگے بڑھی وفاقی شرعی عدالت میں. تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی 2 دینی جماعتیں کہ وہ اس کیس کو وہاں پرسو کر رہی تھیں، کچھ افراد انفرادی حیثیت میں بھی. آ کے 2022 پچھلا سال اور ماہ رمضان کی 26 تاریخ جس کا آپ نے حوالہ دیا، پھر وفاقی شرعی عدالت نے تقریباً 319 صفحات کا فیصلہ دیا اور کہا وہ جو 91 کا فیصلہ چلا آ رہا ہے کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، یہ بالکل ربا ہے اور حرام ہے، اور حکومت کو 5 سال کا ایک ٹائم فریم دیا گیا 2027 دسمبر تک کا کہ گریجولی آپ ختم کرتے چلے جائیں اور صرف سود کا خاتمہ ہی نہیں، پوری معیشت کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے. یہ ہوا 2022 کے رمضان کی 26 تاریخ کو.
اس کے بعد بہرحال بعض لوگ پھر بھی باز نہ آئے، حالانکہ 91 کا ڈیسیجن، 99 کا ڈیسیجن اور اب یہ 2022 کا ڈیسیجن، تفصیل بہت آ چکی، تمام دلائل آ گئے، اس کی حوالے سے ساری باتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک اور کچھ اور 8 کے قریب نجی جو بینکس ہیں، ان سب نے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں آ گئی تو وہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا وہ اب اسٹے کا شکار ہو جائے گا اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں پہلے، ماہ رمضان سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات تو ہمارے علم میں آئی اور اخبار میں بھی آئی کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ تو کیا کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پٹیشن تھی اور نیشنل بینک کی طرف سے، خود حکومت نے واپس لینے کا فیصلہ کیا، تو اس کو تو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا۔ ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ کچھ اور اپیلیں بھی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ کے اندر موجود ہیں، اگر وہ ختم ہوں گی تب وہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ جو پچھلے سال ہوا تھا اس پر عمل درآمد کا راستہ کھل سکے گا۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، ماہ رمضان بھی ہے اور پاکستان کی معیشت کے حالات ہمارے سامنے، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، کرپشن پر بھی بات ہونی چاہیے، ذخیرہ اندوزی پر بھی بات ہونی چاہیے، اشرافیہ کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے اور سارا جبر عام آدمی کے اوپر ہے، اس سب پر بھی کلام ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا تو خاتمہ کریں گے تبھی ہمارے معاملات سدھریں گے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان 1 سال ہونے کو آیا، اسی ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن دیا تھا، اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان دیا تھا، اسی ماہ مبارک میں پچھلے سال یہ فیصلہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے مقتدر طبقات اس کی طرف توجہ کریں اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو، تاکہ اللہ سے جنگ ختم ہوگی، اللہ کے رسول سے جنگ ختم ہوگی تو امید کر سکتے کہ ہماری معیشت کی بہتری کے معاملات شروع ہو سکے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ where there is a will there is a way۔ جی، اور میں آگے عرض کیا کرتا ہوں where there is no will there is no there is no way۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا اب دیکھیں نا، ایک طرف اب تو سچویشن دیکھیے، ہم IMF سے قرضہ مانگ رہے ہیں سود پر، جی ترلے کر رہے ہیں، جی ان کے پیروں میں گرے ہوئے ہیں، جی ان کی ہر شرط پر آمین صدقنا بھی کر رہے ہیں۔ کس قرضہ کون سا ہے؟ سود سودی کا۔ قرضہ۔ تو سود کے اوپر جو حکومت قرضہ لے رہی ہے، جس کو پتا ہے کہ جس ملک نے سود کے اوپر چلنا ہے، اس ملک میں سود کے خلاف فیصلہ کیسے کوئی ہونے دے گا؟ کوئی نہ کوئی، آپ سوچئے کہ 1900 آپ نے 1967 سے بتایا اور آج یہ ہے 2023 کی بات کر رہے ہیں۔ اگر نیتوں میں کوئی ہوتا جسے ہم کہیں صدق کہیں ہمارے جو بھی اصحاب اقتدار میں، تو کچھ تو کرتے۔ اب وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر ہم یہاں پہ فیصلہ کروا دیں تو IMF جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کے کس منہ سے اس سے قرضہ لیں گے؟ قرضہ لیں گے، بالکل۔ لیکن بہرحال اس میں آصف بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ایمانی جرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ IMF ہوگا، ورلڈ بینک ہوگا، یہ سب کچھ ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اس پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آپ نے صدق نیت کی بات کی نا، اور صحیح ول کی، اللہ کہتے تمہاری ول تو ہو، تم چل کر میری طرف آؤ گے، میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا، کوئی تو قدم اٹھانے کی بات کی جائے۔ اچھا، آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ایون چائنا وغیرہ، ان کے ساتھ ڈیلنگز کرنے کے دوران میں پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پر بھی آپشنز اویلیبل ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے آخری پیجز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس تناظر میں بھی کہ آپ ان کو پارٹیسپیٹ کروا لیں اپنے کچھ فنڈ جنریٹنگ یا ریونیو جنریٹنگ ایسٹس کے اندر، یعنی ٹیکنیکل اس پہ بحث ہو سکتی ہے، یعنی وہ آپشنز اویلیبل ہیں، ہم اس پر بھی جا سکتے ہیں، لیکن سارا مسئلہ ہے کہ نیت تو ہو۔ اچھا چھوڑ دیں اس بات کو، تھوڑی دیر کے لیے IMF کو چھوڑ دیں۔ پچھلا سال جو 2022 کی ہم بات کریں، 2022-23 کے وفاقی بجٹ کی اگر ہم بات کریں، 9,000 ارب روپے کا بجٹ تھا، 4,000 ارب روپیہ سود کی مد میں تھا۔ 4,000 ارب روپے سود کی مد میں جو تھا، اس میں سے 3,500 ارب روپیہ سود تو صرف پاکستان کے اندر کا ہے۔ تو پاکستان کے اندر کا سود ختم کرنے میں کیا مصیبت پڑی ہے؟ وابڈا ہے، KE کراچی الیکٹرک ہے، یہ PSO سے اگر لیتے ہیں پیٹرول، اس پہ بھی ان کو پیمنٹ میں سود دینا پڑتا ہے۔ یہ اندرونی سود تو ختم کر دو۔ 4,000 ارب روپے کا سود جو ہم نے پچھلے وفاقی بجٹ میں الوکیٹ کیا، 3,500 ارب روپیہ تو اندر کا سود ہے پاکستان کا۔ تو بابا کہیں سے تو شروعات ہونی چاہیے نا۔ اور میں سچی بات عرض کروں کہ نیت میں فطور نظر آتا ہے۔ کیا ہمارے سول حکمراں تمام کے تمام اور کیا ہمارے فوجی حکمراں تمام کے تمام اس معاملے کے حوالے سے ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آئی۔ کتنے بڑے بڑے عدالتی فیصلے ہو گئے، کتنی تیزی کے ساتھ ہو گئے، کیسے کیسے معاملات پر سوموٹو ایکشنز لے لیے گئے اور اپنی رٹ قائم کروائی گئی، اپنا منشا منوایا گیا۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے خاتمے کے لیے
بہرحال ہماری نیتیں درست نہیں ہو رہی. بہرحال اس لیے یہی چیز جو ہے شاید آخرت میں ان کے گلے کا توق بنے گی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا جی. اور تم نے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھی ہے. جی. تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ایک سانس میں ہم 33 قانون پاس کر دیتے ہیں، تو کیا 10 دن کے اندر بحث کرنے کے بعد ہم سود کے خاتمے کا قانون پاس نہیں کر سکتے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے ان حضرات کے لیے جو اس میں فیصلے کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے. 31 مارچ 2022 کو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو یوٹیوب چینل تھا جس کے 2.9 ملین سبسکرائبرز تھے، وہ یوٹیوب نے ایک اسرائیلی جریدے کے کہنے پر اس کو ٹرمینیٹ کر دیا تھا. اور اب ظاہری بات ہے مارچ جو ہے وہ ختم ہو چکا، تو وہ جو ہے وہ 1 سال مکمل ہو گیا. 1 سال اس کو بھی ہو گیا. 1 سال اس کی برسی ہو گئی اس کے چینل کے. لیکن الحمدللہ کہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس حوالے سے کچھ جو ہے قارئین کو بتائیں کہ ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ریکور بھی کیا ہے، اور اس کو ہم جو ہے اب ہم نے ملٹیپل چینلز کے اوپر اس کو جو ہے وہ آن ایئر بھی کر دیا ہے. تو مزید برآں یہ کہ جو ہے اس سے اب مزید جو نئے کلپس اور نئی چیزیں جو ہیں وہ بھی الحمدللہ بننے کا کام کا آغاز ہو گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ کچھ اپنی جو ہے وہ احساسات رکھیں ہمارے سامنے. جی، پہلی بات تو یہ کہ بڑا پیارا شعر ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اچھا، تو یہ تو اللہ کا منشا ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام لے لے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنے ناگوار گزرے. البتہ یہ دونوں باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ پورے اسلام کے بارے میں عرض کی ہے میں نے. بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد ہیں، ہمارے روحانی والد ہیں، ہم عقیدت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے ویورز بھی رکھتے ہیں، اور لاکھوں افراد رکھتے ہیں. لیکن یہ دونوں اصولی باتیں میں نے اسلام کے بارے میں کہی. لیکن بہرحال انہوں نے خدمت اسلام کی، انہوں نے خدمت قرآن حکیم کی. تو جہاں فرما رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال ہو گیا، اب 31 مارچ 2022 کو یہ ٹرمینیٹ کیا گیا چینل کو. بہت سارے علماء بھی مختلف مواقع پر ملتے ہیں، اسی طرح تعلیمی اداروں میں ٹریولنگ ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں. تو پہلا سوال ہوتا ہے آپ لوگوں کا ڈیٹا سیف ہے کہ نہیں؟ کیونکہ عام طور پر کبھی جب چینل ٹرمینیٹ ہوتے ہیں تو بیک اپ نہیں ہوتا، تو سارا ڈیٹا لاسٹ ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ایک سنگل منٹ بھی لاسٹ نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین، اور وہ محفوظ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ہاں پیچھے سازشیں ہوئی ہیں اور آپ نے اشارہ بھی کر دیا، اور بہرحال کھری بات اور حق بات، بہرحال اس پہ رکاوٹیں تو لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان کی باتیں روکنے کی کوشش کی، تو باقی کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی. اگلی بات یہ کہ ہماری ناظرین کے اطمینان کے لیے کہ الحمدللہ اب میں عرض کر دیتا ہوں، آصف صاحب تو بیان نہیں فرمائیں گے. ہمارے ہاں الحمدللہ میڈیا کے تعلق سے برادر آصف بھائی کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور بہت عرصے سے ماشاءاللہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں بلکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ہمارے ساتھیوں کو بھی جو دین کا درد رکھتے ہیں، چاہے وہ تنظیم میں شامل ہیں، اور بعض ایسے جو تنظیم میں شامل نہیں بھی ہیں مگر وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے، دین سے، قرآن پاک سے محبت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ ان سب کی محنتوں سے ایک پیرل ہم نے ایک اور چینل بنا لیا یوٹیوب ہی پر الحمدللہ. اور پچھلے 1 ہی سال کے اندر، یعنی بنانے میں کچھ وقت ہمیں لگا، تو 1 سال سے ہم کم کہیں گے 8-9 مہینے کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو لوگ استفادہ کرتے ہیں ان کی تعداد بھی اب لاکھوں کے اندر ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ چینل بلکہ اب ورائٹی کا معاملہ بھی، یعنی بیان القرآن جو مستقل جس کی ایک جلد یہاں پر بھی رکھی ہوئی ہے، بلکہ تمام جلدیں رکھی ہوئی ہیں، جو ڈاکٹر صاحب کا پورا ترجمہ تشریح ہے بیان القرآن 98 کا. اسی طرح ان کے اور دروس قرآن تفصیلی، پھر ان کے شارٹ کلپس کے معاملات، پھر ان کے عام خطابات کے معاملات، کچھ انگریزی کے لیکچرز کے معاملات، پھر ایکیڈیمک انداز میں، یعنی میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے کہ 5-5 منٹ کے کلپس یا جو بیان القرآن اور منتخب نصاب چلتا رہا، جس کو استعمال کر کے لوگ دنیا بھر میں، خواتین الگ، حضرات الگ، اور جو خواتین کر بھی رہی ہیں وہ بڑے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اس کے دروس وغیرہ بھی چلاتی ہیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے نا جی. اللہ ایک راستہ بند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 راستے ہمارے لیے کھول دیتا ہے. تو اخلاص نیت ڈاکٹر صاحب میں بھی تھا ماشاءاللہ، ان کی حیات کے بعد اللہ تعالیٰ اور ان سے کام لے رہا ہے. اور اخلاص نیت ہمارے ساتھیوں میں بھی ہے جن کی کوششوں سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک پیرالل چینل بھی بنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ورائٹی جو ہے وہ پروگرامز کی پیش کی جا رہی ہے. اور صرف اطمینان کے لیے، باقی ہم یہ کہیں جناب ملینز ویوز ہیں اور اتنے جو ہے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا چینلز کے اوپر، تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ جو 1 سال پہلے جس پوزیشن پر ہم آ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور راستے ہمارے لیے اپنے فضل و کرم سے کھول دیے. ٹیکنیکلی اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو چینل بند ہوا اور اس کے بعد جو بھی کام الحمدللہ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ، لیکن اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق اس بات کی بھی دی
کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے کنٹینٹ کے اوپر مونیٹائزیشن کو آن نہیں کبھی کیا. ہمارے بعض ساتھیوں کے لیے وضاحت فرما دیں مونیٹائزیشن کی. مونیٹائزیشن کا معاملہ یہ ہے کہ اشتہار چلے گا، آپ کا ویڈیو کنٹینٹ ہے اس میں اشتہار چلے گا اور اس اشتہار کے پیسے یوٹیوب بھی لے گا اور آپ کو بھی دے گا، تو وہ ہوتا ہے. اور اکثر اب تو سب لوگ جو بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی ایڈز آتے ہیں، تو اور اس کی ایک کمائی ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک کمائی اب جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اس پہ، اور ایک ون آف دا مین سورسز آف انکم جو ہے لوگوں کی یہ بن جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید ہے کہ اس حوالے سے الحمدللہ ہم یہ بڑے خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کے چینل کو مونیٹائز نہ کیا، اور جس کے ذریعے ہم کہہ کہ ہم کوئی پیسے کمانے شروع کر دیں. دوسرا یہ کہ ہم اور حضرات کو بھی جو ہے وہ کنٹینٹ رکھنے سے نہیں روکتے، لیکن اگر وہ مونیٹائز کرتے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ کنٹینٹ میں چینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس اب اتنا اختیار موجود ہے الحمدللہ کہ ہم ان کے چینل کے حوالے سے کچھ کارروائی کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ کہ اس میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نا جو درس قرآن ہو رہا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اچانک کٹتا ہے اور ایک ایڈ چلتا ہے. اس ایڈ کا بنیادی انگریڈینٹ موسیقی ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی خاتون بھی ہوگی. بالکل. یعنی کہ وہ چیزیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں، وہ آ کے اس کے اندر ڈبو دی جاتی ہیں. وہ 2 قطرے جو ہے نا وہ ڈل جاتے ہیں اس میٹھے پانی میں، اور وہ پالوٹ ہو جاتا ہے. اس کی ایک میں ہم کہیں روحانی طور پہ پالوٹ ہو جاتا ہے. تو ہم اس لحاظ سے بھی سمجھتے ہیں کہ ایک تو وہ ایڈ کے ذریعے کمائی انتہائی مشکوک ہے. بالکل. اگرچہ بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ کچھ لوگوں نے اس کو بڑا ہنی مریا حلال سمجھا ہوا ہے. نمبر 1 ایڈ کے ذریعے. نمبر 2 درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، اس کے درمیان میں اس طرح کاٹ کے جو ایڈ آنا ہے اور اچانک آ جانا، یہ اپنی جگہ جو ہے یہ ایک بری چیز ہے جس کو ہم نہیں الحمدللہ کر رہے ہیں. آپ کی بات کو تھوڑا سا اور میں بڑھاتے ہوئے، نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان ویڈیوز پر کوئی مونیٹائزیشن ہم نہیں کرتے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے اور شاگردوں کا بھی اگر کوئی ویڈیوز ہم اپلوڈ کر رہے ہوتے تو اس پہ بھی کوئی مونیٹائزیشن نہیں. یہ تو ہوا مونیٹائزیشن کا معاملہ جو اس وقت کا معاملہ. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو میڈیا پہ پروگرامز اپنی حیات میں کرتے رہے، نجی چینلز پر بھی، ادروائز بھی. تو انہوں نے بھی طے کر رکھا تھا، اور آج تک الحمدللہ تنظیم اسلامی میں یہی طے شدہ پالیسی ہے کہ اگر ہم کسی میڈیا کے چینل پہ پروگرام کرتے ہیں تو اپنی شرائط پر جاتے ہیں. یہ بھی اہم بات ہے. حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کسی خاتون اینکر یا خاتون گیسٹ کے ساتھ ہم نہ بیٹھیں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اجتناب ہو. نمبر 2 وہاں ہم سے ایک پیسہ نہیں لیتے. بانی ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں لیا، نہ ان کے شاگرد الحمدللہ اس لیتے ہیں. اور اسی اعتبار سے کوئی ہمارا مدرس الحمدللہ اس سے استفادہ نہیں کرتا. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر ہمیں ہماری آمدن کے ذرائع عطا فرمائے اسی پر اکتفا کریں، اور یہ کام للہ اور فی اللہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو. اور جس میں آپ نے بڑا اہم اشارہ کیا، ایک تو وہ آمدن کے مشکوک ہونے کا پہلو، اور اتنا خوبصورت اور پیارا اور اتنا ایک فوکسڈ، روحانیت بھرا، ہدایت بھرا میسج چل رہا ہو، اور اس کے درمیان میں یہ ڈسٹریکشنز آ رہی ہوں تو اس کا کیا اثر باقی رہے گا. تو یہ عمومی اعتبار سے نہ کسی میڈیا سے نہ اور اسی طرح بہت سارے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں جو ہمیں لیکچرز کے لیے بلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جایا کرتے تھے، الحمدللہ مستقل ہماری پالیسی کا مجھ سے کوئی کمائی نہیں کرتے، اور اسی کو ہم نے اس والے معاملے میں بھی جاری رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب کے دور سے جاری رکھا، اس کو برقرار رکھا. اللہ اسی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس ذیل میں جتنے بھی فتنے ہیں اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور جو بھی کوششیں ہیں اس کو قبول فرما لے. بالکل. اچھا جی، محمد یامین صاحب ہیں، بھارت سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا بھارت میں ہندوتوا کے تحت، یعنی کہ بھارت کی یہ صورتحال اب ہے کہ وہ ایک شدت پسند ایک جماعت جو ہے اس پہ غالب آئی ہوئی ہے، اور اس کا ہندوتوا کا ان کا فلسفی ہے جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کیا اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کسی اور ملک، انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا کینیڈا، ہجرت کر جائیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. اب ہے تو یہ تھوڑا سا فقہی نوعیت کا، لیکن بہرحال رہنمائی فرمائیں. پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ بھارت میں بھی جو ہمارے مسلمان بھائی و بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا اور عافیت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائے. لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ پاکستان سے زیادہ اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے مسلمان وہاں پر بستے ہیں. جی. اور اس وقت جو ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور وہ بھارت کے جو سیکولر ہونے کا دعوے دار ہے، وہاں پر اب اس مذہبی رنگ کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ دیگر جو اقلیتیں ہیں، چاہے وہ مسیحیت کے ماننے والے ہوں، وہ سکھ برادری ہو، ان کے لیے بھی زندگی اجیرن کی جا رہی ہے. اچھا، بھائی نے سوال یہ کیا کہ اس تناظر میں کیا اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی مائیگریٹ کر جائیں یا ہجرت کر جائیں؟
تو اجازت ایک شے ہے، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہمارے کسی بھائی یا بہن کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ کسی ایسی مملکت میں چلا جائے کہ جہاں اس کو اپنے عقیدے کو بچانا اور حتی الامکان دین اسلام پر عمل کرنا ممکن ہو۔ اب یہ اپنی جگہ ایک بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم پاکستان میں جی رہے ہیں جس کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، مگر مکمل اسلام تو یہاں پر بھی اس وقت نافذ نہیں ہے، ہم بھی اسٹرگل کے اندر ہیں، کوشش اور محنت کے اندر ہیں۔ البتہ وہ اب تو جان کے بھی لالے پڑ رہے ہیں، تو یس اگر کسی کے لیے آپشن بنتا ہے تو وہ کوشش کرے اور نیت کیا رکھے کہ میں اپنے عقیدے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکوں اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کر سکوں۔ البتہ انہوں نے اسپیسیفکلی کینیڈا کی بات کر دی، ہماری کم از کم یعنی ریکمنڈیشن یہ ہوگی کسی مسلم معاشرے میں جانے کی کوشش کریں، کسی مسلم ملک میں جانے کی کوشش کریں اگر آپ کے حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ تو پھر تو قرآن و حدیث سے وہ بات سامنے آتی ہے جو مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آگے حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف مانی جائے گی۔ مراد اللہ نے جو توفیق ہدایت ہمیں عطا فرمائی، اس ایمان اور اس ہدایت کی حفاظت اور اس ایمان کے تقاضوں پر عمل، اس ارادے کے ساتھ اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو ایسی جگہ جہاں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں، تو یہ ہجرت راہ خدا میں ہی انشاءاللہ تعالی سمجھی جائے گی، اس کا اجر بھی عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ عبدالرحمان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل ایسا ہے کہ جو شخص جہاں پیدا ہو گیا یا اس نے اسی ماحول کو اپنا مذہب بنا لیا، لہذا جو مسلمان ہی گھر پیدا ہوا وہ مسلمان بن گیا، کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی طرح دوسری طرف وہی حال غیر مسلم کا بھی ہے کہ اس نے اپنے مذہب کو اپنا لیا، کوئی تحقیق نہیں کی۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ دونوں کو ایک مذہب انہیریٹنس میں مل گیا، ان میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا اپنی مرضی سے تو پیدا تو نہیں ہوا، اسی طرح جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا نہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا، تو وضاحت فرمائیں۔ یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال تو صدیوں پرانا ہے۔ اچھا، اور ہمارے فقہا نے بھی اس پر کلام کیا، اور اس میں پھر دو بنیادی آراء ہمارے پاس کچھ دن پہلے ہی پہنچا۔ بلکہ اس کو میں یوں عرض کرتا ہوں، ہمارے ان بھائی کے سوال کو تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں تاکہ جی یعنی سوال کی اور کلیئرٹی ہو جائے گی۔ چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو بن گیا، مائیکل جارج کے گھر میں پیدا ہوا تو عیسائی بن گیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ اور ایکس وائی کے گھر میں پیدا ہو گیا، میں نام نہیں لے رہا، تو مسلمان ہو گیا، اس میں کیا کمال ہے؟ تو اصل میں یہ سوال بہت پرانا ہے، تو اس کے کئی اعتبارات سے جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک اصولی جواب کیا ہے؟ فقہا میں اور ہمارے ائمہ میں ایک رائے یہ ہے، امام شافعی بھی شامل رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر تو کسی تک پیغام نہیں پہنچا اسلام کا، اور اسلام سے اب مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تو ایک رائے یہ ہے فقہا کی کہ اس سے سوال نہیں ہوگا ایک بات آخرت میں، اور اس کے دلائل یقیناً پیش کرتے ہیں۔ دوسری رائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اور دیگر فقہا کی بھی ہے کہ کم از کم اللہ کا تعارف فطرت میں موجود ہے، خالق کائنات ہے، اور بنیادی انسانی اخلاقیات فطرت انسانی میں بلٹ ان ہے، ودیعت شدہ ہیں، ان دو کے بارے میں تو سوال ضرور ہوگا۔ اچھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس رائے کے حوالے سے بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دروس ہیں منتخب نصاب کے، ان میں سورہ لقمان کا درس ہے، ہمارے ناظرین نے سنا بھی ہوگا۔ جناب لقمان نبی تو نہیں تھے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ شاید کسی نبی کی تعلیم بھی نہیں پہنچی، مگر ان کی جو وصیت بیٹے کے لیے ہے اس میں توحید جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، آخرت کا تصور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، کچھ بنیادی اخلاقیات ان وصیتوں میں نظر آتی ہیں۔ اس صورت یعنی سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اس کے مضامین بتا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں وزن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم دوسری رائے کو رد کر رہے ہیں، ہم تو دونوں آراء بیان کر رہے ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ کم سے کم خالق کائنات کے بارے میں اور بنیادی انسانی اخلاقیات کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ باقی یہ مسئلہ اور تفصیل طلب ہے، اس کو اور کھولا جا سکتا ہے جس میں ہم نہیں جائیں گے۔ البتہ مجھ تک تعلیم پہنچ گئی تو میں پابند ہوں اس تعلیم کے تقاضوں پر عمل کا۔ کیا مطلب؟ مجھے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچ گئی، اب ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا میری نجات کے لیے ضروری ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اللہ نے قانون دے دیا کہ ایمان لاؤ گے تو تمہاری قبولیت آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے. اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. ٹیکنیکلی مجھ تک پہنچ گیا تو مجھے ماننا ہے اور عمل کرنا ہے، لیکن میں امتی ہوں آخری رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے لیے اکیلے مان کر عمل کرنا کافی نہیں ہے. وتواصوا بالحق میں حق کی ترویج آئے گی، نشر و اشاعت آئے گی، اور حق کے پرچار کے ساتھ حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد بھی آئے گی. تو آصف صاحب اصل زیادہ اہم سوال کیا ہے؟ جس تک نہیں پہنچا اس کا کیا ہوگا؟ ارے بھائی اس سے اللہ پوچھے گا، اور میرا اور آپ کا رب لیس بظلام للعبید، بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے. قانون اللہ نے ہمارے لیے بنایا، اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے. اس نقطے پر بھی مباحث فقہا کیا ہیں، لیکن فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا. ہم قانون کے پابند ہیں، وہ کسی قانون کا پابند نہیں، اور وہ بندوں پر ظلم نہیں فرمائے گا. اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کی وسعت کے مطابق اللہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا. اس تک نہیں پہنچا اللہ اسے پوچھ لے گا، لیکن مجھ تک پہنچ گیا تو مجھے ماننا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اس تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی. تو جارج مائیکل کے گھر میں پیدا ہو گیا، چندر پال گوپال کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ سوال زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے متعلق زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کل اگر جارج نے یہ پوچھ لیا، کل اگر چندر پال گوپال نے یہ پوچھ لیا کہ اللہ تیرا پیغام تو نہیں پہنچا، تو اللہ کس سے پوچھے گا؟ اللہ ہم امتیوں سے پوچھے گا. تو اس سوال کے مقابلے میں کہ ان کا کیا ہوگا، زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم جن لوگوں تک پہنچ چکا کیا ہم عمل کر کے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ہم اس سوال کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہوں. ان کے ساتھ اللہ ظلم، اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرمائے گا. دوسرا اگر ہم آج کل کی بات کرتے ہیں جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس حد تک پینیٹریٹ کر گیا ہے میڈیا اور کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہیں، اب یعنی کہ اسلام کی تعلیمات ہر جگہ پہنچ جانے والی بات جو ہے وہ اب کوئی عجیب نہیں ہے، وہ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل بحیثیت امت مسلمہ ہمارا ہے جی وہ تو اسلام سے دور کر دے گا غیر مسلم، جی ہمیں دیکھ کر لوگ آئیں گے اس طرف یا دور جائیں گے؟ دور جائیں گے. یہ ایک اور جو سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے. بالکل. جی ایک اور سوال بھی انڈیا سے ہی ہے، محمد جعفر حسین صاحب ہیں، حیدرآباد سے ہیں. اچھا، انہوں نے جو وہاں حالات بتائے نا وہ آلموسٹ ہمارے ملک کے بھی ہو چکے ہیں کہ یہاں سیکولرزم چھایا ہوا ہے اور بچوں کو بھی یہی سکھایا جا رہا ہے. بہت کم بچے ہیں جن کو اللہ کیا فرما رہے ہیں ان کا پتہ ہے. امیر تنظیم سے میرا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں بچوں کو قرآن و حدیث کا علم کون سی عمر سے سکھایا جائے؟ ہم بھی اپنے بچوں میں خلافت اور انقلاب کے نظریے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. میری گزارش ہے کہ اس بیان کی ویڈیو اپلوڈ کریں. یہ سوال بڑی فکر مندی والا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سیکولرزم کی بات یا ایتھیزم کی بات اور اس طرح کے نظریات، کیونکہ بھارت دنیا گلوبل ہو گئی نا، آپ کی میری فنگر ٹپس پہ دنیا آ چکی ہے، تو فتنے بھی اب گلوبل ہیں. جی ہاں. شیطان کے حملے بھی اب گلوبل ہیں، دجال کا فتنہ بھی اب گلوبل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. البتہ اہم بات کیا تھی کہ بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے کہ کس عمر سے شروع کیا جائے. آپ اور ہم غور کریں، اب یہ بڑا اہم سوال اور اپنی جگہ موضوع بھی ہے. تربیت اولاد ایک موضوع ہے اور اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں. ہمارا خیال ہے کہ بچے تھوڑے بہت بڑے ہوں گے تو پھر ان کی تربیت کا اہتمام شروع ہوگا، قطعاً نہیں. بڑا عجیب ایک نقطہ ہے جو احادیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمایا. جی کل کو پیدا ہونے والا ایک بچہ، کل کو آج اس کے باپ پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ نکاح کرنے کے لیے ایک نیک خاتون کا انتخاب کرے. آئی ریپیٹ اگین، کل کو ایک بچہ کبھی ایک مرد کے ہاں پیدا ہوگا، اس کا آج حق اس مرد پر یہ ہے کہ یہ بندہ نکاح کے لیے انتخاب کرے تو ایک نیک خاتون کا انتخاب کرے. ایک بات یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. زوجین کے تعلق کی دعائیں بیان نہیں ہوتی ہمارے. کیا دعائیں بتائیں گی؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ ہم دونوں کو زوجین. اچھا جب لوگوں کو بیان کرتا ہے اچھا اس ٹائم پہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بھائی نکاح کے ذریعے تم حلال ہوئے ہو، حلال کام میں تو اللہ کا نام آئے گا. اور اس موقع کی دعائیں بھی رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم دونوں کو، یعنی شوہر بیوی، ہم دونوں کو بھی شیطان سے بچا، اور جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا. رزق سے کہا جا رہا ہے یہاں اولاد کو. اب کس تعلق کے موقع میں کب کبھی جا کے حمل ٹھہرے گئے خاتون کو یہ تو پتہ نہیں، لیکن ہر تعلق کے موقع پر یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اچھا اللہ نے بچہ یا بچی جو بھی عطا فرما دیا، کان میں اذان ہے. یہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت ہے، رسالت کی دعوت ہے، حی علی الفلاح آخرت کی دعوت ہے. عمل میں حی علی الصلاح نماز کی بات آ رہی ہے.
اللہ کی بڑائی کی بات آ رہی ہے. یہ پورے دین کا ایک خلاصہ ہے تعلیمات کا جو اذان پیدا کے ہوتے ذریعے ہی پیدا ہوتے اس کے کان میں ڈالا جائے. ٹھیک, بچہ تمہارا پہلا اس کی زبان پر کیا لفظ آئے یا کیا کلمہ آئے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس سے پہلے اگر وہ اماں اور ابا ابا کہتا ہے تو اللہ اللہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ایک صاحب انڈیا میں, بلکہ انڈیا ہی میں وہ لیکچر دے رہے تھے, ٹاپک تھا تربیت اولاد. سامنے حضرات تھے, پردے میں خواتین تھیں, کا موضوع ہے تربیت اولاد, مگر انشاءاللہ اولاد کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی, ماں باپ کے بارے میں بات ہوگی. اولاد, ہماری اولاد جرمن نہیں بولتی, پرشین نہیں بولتی, فرینچ نہیں بولتی, وہ اردو بولتی, بعض گھرانوں میں انگریزی بولتی, کیونکہ وہ ماں باپ کو اردو اور انگریزی بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. صحیح. اگر میں اس اسٹائل میں ہر وقت لگا رہوں گا نا اس کے اوپر, تو میرا 2 سال کا بچہ بھی یہی اسٹائل مار رہا ہوگا. اگر میں خدا نہ خواستہ گانے گنگنا رہا ہوں گا تو یہی ٹرانسمٹ ہو رہا ہوگا 90-95%. اور اگر میری زبان پر قرآن بھی ہوگا, میری زبان پر اچھے کلمات بھی ہوں گے, میں گھر میں بھی نماز, مرد کی بات کروں, فرض مسجد میں ادا کرے, جب گھر پر ہو تو نوافل گھر میں ادا کرے, سنت گھر پہ, اولاد جو ہے اس کو فالو کر رہی ہوگی, تو ہم خود باعمل بن کر اپنی اولاد کی تربیت کریں گے. اب اگلی بات ہے کہ بڑا دلچسپ سوال ہے, کس عمر سے قرآن و حدیث کی تعلیم شروع کی جائے؟ تو میں نے تو شروع کیا جناب وہ نکاح کے بیفور دی کریشن. ایگزیکٹلی. تو اس اعتبار سے البتہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلا کلمہ تمہارے بچے کی زبان پر ہے وہ لا الہ الا اللہ. ہاں, حضور نے, سیدنا علی نے یہ بھی فرمایا کہ 7 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو. کھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بچوں کو ٹائم دو. آج تم نے بچوں کو آؤٹ سورس کر دیا, ادھر اسکول ادھر ٹیوشن, اور رہ گیا تھوڑا بہت نہیں, اس سے پہلے ڈے کیئر اور پری برتھ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. آصف صاحب, اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, ابھی بچہ دنیا میں نہیں ہے, لائن لگی ہوئی, تو پہلے سے اس کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. تو سیدنا علی فرماتے 7 سال تک تو بچے کے ساتھ کھیلو. اچھا, سمجھ آتی ہے بات. حضور نے نماز کی ترغیب دینے کو کب کہا؟ 7 سال کے اندر. اور 7 سال میں بھی ترغیب ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ ماں کا جو اس کو لمس ملتا ہے, آج تو محروم ہو گیا نا بچہ ماں سے بھی, تو وہ ماں باپ ٹائم بھی دیں. خاص طور پر ماں کا رول بہت زیادہ اس کے اندر, اور دودھ پلانے کی مدت کے دوران بڑا قیمتی رول ہے اس کا. اور اس دوران اگر وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ اور کچھ بھی بولے, مگر اللہ بھی بولے, وہ کچھ اور بھی بولے, بسم اللہ بھی بولے, وہ کچھ اور بھی بولے, اس کی زبان پر کوئی خیر کے کلمات بھی آئیں. یہاں سے اس کی تعلیم کا عمل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر پراپر فارمل تعلیم کا معاملہ ہے. بس تحدیث نعمت کے طور پر ہم تو اپنے تنظیم اسلامی کے رفقاء اور ساتھیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں, اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں گھریلو اسرہ عربی میں خاندان کو کہتے ہیں. ایک ہمارے یہاں تنظیمی نظم کے اندر باقاعدہ ویکلی بیسس پر تنظیم کے ساتھی, جن کو ہم رفقاء کہتے ہیں, قرآن کا درس, حدیث کا درس, دیگر کچھ مسائل کا بیان, فکری باتیں, تربیت کی باتیں, دعاؤں کا اہتمام اینڈ سو آن, سیکھنے کا عمل. ایک ہم کہتے ہیں گھر والوں کو لے کر بیٹھو, چھوٹے بچے تو ان کے مطابق اس کو لے کر چلنے کی کوشش کریں, تلاوت سن لیں, قاعدہ سن لیں, حمد سن لیں, نعت سن لیں, تھوڑا کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو اس سے کوئی کتاب پڑھوا لیں, ڈاکٹر صاحب کا بیان القرآن پڑھوا لیں, کوئی حدیث کی شرح پڑھوا لیں, کوئی سیرت کی کتاب پڑھوا لیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو باہر کے پریشرز ہیں ان کو تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنے میں سپورٹ گھر سے ملے گی انشاءاللہ. اس میں جو میں چیزیں ایڈ کروں, جو کہ میں, آپ جب گفتگو کر رہے تھے, کہ دیکھیے یہ تو ہے کرنے والے کام جو کہ ہم پازیٹیو کام کریں. جی, گھر میں ایک سانپ گھسا ہوا جس کو آپ کیبل کہتے ہیں. جی, اور اب وائرلیس ہو گیا, اب وہ وائرلیس بھی ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. وہ اگر گھر میں چل رہا ہو 24 گھنٹے, اور ہم نوٹ بھی کرتے ہیں کہ جب ٹی وی آن ہوتا ہے تو بچہ ماں کی طرف دیکھنا چھوڑ کے ٹی وی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جی, ہم یہ سب کچھ بھی کر رہے ہوں, اگر گھر میں ہم نے اگر حفاظتی انتظامات یہ نہیں کیے ہوئے, گھر میں اگر گانے, فلمیں, موسیقی اور اسکینڈلز کے اوپر پروگرام, جی, اور کارٹون کے نام پر کیا کچھ کارٹون کا وہ چل رہا ہو, تو ابھی ہمیں یونیورسٹیوں کی سیکولرزم کو چھوڑ کر یہ جو گھر میں سیکولرزم آ رہا ہے, جی, اس پر کبھی ہم توجہ کریں. اور ہم جو ہے وہ, یعنی کہ اس پہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ تو لگتا ہے معمول کا ایک, یہ تو گھر کا ایک لازمی جزو ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہم اسلامک اسکول کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان میں اسکول کھولنا چاہ رہے تھے. یہ بات ہے آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی. تو ذاکر بھائی نے نا مجھے ایک پیج دکھایا, اس پہ 10 شرائط تھی. ان 10 شرائط میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم بچے کو اسکول میں داخلہ دینے سے پہلے اس کے والدین کو نا اس پر ہم سائن کرواتے ہیں, ان کی یعنی کہ ان سے حلف لیتے ہیں اور اس پہ سائن کرتے ہیں. اس کے اندر پہلا تھا کہ میں اپنے گھر سے کیبل نکالوں گا. میں نے کہا ذاکر بھائی, پاکستانی مرد کی یہ جرت نہیں ہے کہ گھر سے کیبل نکال سکے. پاکستان میں اگر آپ کو اسکول قائم کرنا ہے نا,
تو آپ کا یہ ایک نمبر نقطہ تو گیا. آپ کو اس شرط کو نکالنا پڑے گا. اس شرط کو نکالیں گے. ہاں کیبل نکالیں گے, اور اگر آپ کیبل نکالیں گے تو گھر والے آپ کو باہر نکالیں گے. یہ اللہ ماشاءاللہ یہ حالات ہو چکے ہیں. جی. نمبر 2 چیز جو ہے وہ موبائل اور اس کے اوپر جو گھر میں ہر وقت چل رہا ہے. تو ہم جتنی بھی دیکھیں, ایک بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہم ایک پازیٹیولی تربیت کریں دیں, لیکن اسی طرح ہم ان چیزوں سے بھی ایک اوائڈ کروانے کا سبب پیدا کریں کہ میرے ہوتے ہوئے, میرے جب تک گھر میں میری حکومت ہے مرد کی, میرے گھر میں کوئی ایسے اپرچونٹی نہ آئے جس سے کہ برائی دیکھنے یا سیکھنے کا موقع ملے. آپ کی بات بلند ہوتی ہے, اس کو 2 باتوں سے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں, یا سپورٹ میں بات آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ڈوز بھی دیے اور اللہ تعالیٰ نے ڈونٹس بھی دیے. کرنے کے کام بھی بتائیں اور نہ کرنے والے کام بھی بتائیں, یہ پیکج پورا سامنے رہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح ہمارے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے, اسی طرح پرہیز کی ضرورت بھی ہے. جی, بہت اچھی غذا تو میں لے رہا ہوں, لیکن ساتھ کوئی تمباکو بھی استعمال کر رہا ہے, کوئی سگریٹ بھی استعمال کر رہا ہے, کوئی خدا نہ خواستہ نشے کی کس قدر چیزیں آ گئیں. آئس کی بات تو پرانی ہو گئی نا. تو کتنی اچھی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق غذا میں لے رہا ہوں, اگر یہ منشیات سے اور اس طرح کی چیزوں سے میں پرہیز نہیں کر رہا تو میرا جسم کیسے مینٹین رہے گا. تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارے بچوں کا, ہمارا بھی اور ہمارے بچوں کا بھی عقیدہ ایمان محفوظ رہے, تو جہاں پازیٹیولی کرنے والے کاموں میں آگے بڑھنا ہے اگریسولی, وہیں جن کاموں سے شریعت منع کرتی ہے, اور یہ تباہ کر رہے ہیں نا آج. جی, یہ تباہ کر رہے ہیں ہمیں. مطلب اللہ تعالیٰ معاف رکھے, اب تو کہنا پڑتا ہے بھائی بچے گھر میں نہیں مل رہے, اگر 3-4 کمروں کا گھر ہو بچے نہیں مل رہے, کہتے وائی فائی بند کر دو, سارے آ جائیں گے, سارے آ جائیں گے, اور راؤٹر کے پاس بیٹھ جاؤ, اور راؤٹر کے پاس بیٹھ کیونکہ وہیں آن کرنے آئے, وہیں پہ آن کرنے آئے. اس کا مطلب کونے میں کیا کر رہے ہیں, غور کرنے کی بات ہے نا. بالکل آپ کی بات بلند ہوتی ہے کہ کرنے والے کاموں پر بھی ایگریسولی آگے بڑھنا ہے, اور جن کاموں سے بچانا اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اللہ ہم سب کی, ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. محمد طائف صاحب, ان کا تعلق بھی بھارت سے, انڈیا سے ہے. نام بڑا دلچسپ ہے, محمد طائف. جی, میں 12ویں جماعت کا طالب علم, اچھا ینگ ہیں ماشاءاللہ. میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا بہت بڑا فین ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں اقامت دین کی جد و جہد کیسے کروں؟ میرے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں جس کا ڈکلیئرڈ ایم دین کو قائم کرنا ہو. میں کافی تشویش میں ہوں کہ کیا کروں. اب یہ 12ویں جماعت کے بچے کا یہ ہے, تو میں تو اس بچے پہ رشک آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا سوچ اور کیا توفیق دی, ہندوستان میں رہ کے, اور ہندوستان میں رہتے ہوئے جہاں پہ کہ سیکولرزم چھایا ہوا ہے. جی جی. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت فرمائے. آمین. اور نام کی مناسبت بھی بڑی پیاری ہے. اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں حضور کے قدم پہنچے وہ مقامات ہمارے لیے بڑے متبرک ہیں. تو طائف ان کا نام, اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کالج لائف میں رہتے ہوئے یہ سوال ہو رہا ہے, حالانکہ ابھی تو ارمانوں کو سوچنے کی بات ہوتی ہے نا, ابھی تو کیریئر کاؤنسلنگ کی بات آتی ہے, میں کون سے کیریئر کی طرف جاؤں, مستقبل میں کہاں جاؤں, آئی ٹی میں جاؤں, انجینئرنگ میں جاؤں. اور اس عمر کے حصے میں اور ایک سیکولر ملک میں اگر یہ سوال ہو رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگلی بات ہے ان کے لیے کہ اقامت دین کے تصور کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ یہاں سے شروع ہو کر نظام تک جاتا ہے. ایک بات اپنی ذات پر, جو بھی آپ نے کہا کہ مرد کا دائرہ کار جہاں پر ہے وہاں پر تو شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے, باہر میرا اختیار نہیں, گھر میں تو اختیار ہے. تو اقامت دین گھر میں بھی مطلوب ہے, اقامت بھی اپنی ذات پر بھی مطلوب ہے, اور پھر درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی. تو پہلی بات ہے کہ جتنا دین انہیں سمجھ آیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ اس پر وہ جازم رہیں اور عمل درآمد کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت کا کام مستقل کرنے کا موقع ہے. اگر یہ انڈیا میں بیٹھ کر خود ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے دوسرے دوستوں کو بھی سنوا سکتے ہیں اور یہی باتیں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. مکے کے 13 برس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہی کی تلوار تو استعمال نہیں کی, مگر قرآن کی تلوار استعمال ہوئی. اور جب کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, جی اکیلے تھے, بلکہ وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ کہتے ہیں نا کبھی انقلاب آتا ہے 1% لوگوں سے, اقلیت مائنورٹی. حضور کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 1% نہیں, 1 فی الدنیا, اکیلے پوری دنیا میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, دعوت دی. ہم خیال لوگ ملے, صحابہ ملے, ان پر وہ ایمان لائے, ان کی تربیت ہوئی ہے. لیکن مکہ مکرمہ میں سامنے 360 بت بھی رکھے ہوئے اور ایک بت کو بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس موضوع پر ہم کلام اپنے کئی پروگرامز میں کرتے آئے, اور طائف کے لیے بھی وہ کتابچہ یا وہ ویڈیو بڑا مناسب رہے گا. رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 2.5 گھنٹے کا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ویڈیو ہے. ویڈیو دیکھ لیں تو وہ ذرا امپیکٹ اس کا زیادہ اچھا ہوگا. کتابچے کی شکل میں بھی موجود ہے, اس کو پڑھیے گا. 13 برس قرآن کی تلوار چلی ہے. سورہ
فرقان آیت نمبر 52 کے مطابق وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی علیہ السلام اس سے بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے سے. اور 360 بت رکھے ہوئے ایک کو ہاتھ نہیں لگائے، لیکن فتح مکہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے بتوں کو توڑا جا رہا ہے. تو اس وقت تک صبر تھا، محنت تھی، اسٹرگل تھی، جد و جہد تھی. تو یہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے اندر، اپنے کزنس کے اندر، اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر، اور ان کو ہم خیال بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. مین وائل یہ فرما رہے کہ ابھی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کر رہی ہو ڈکلیئرلی، تو اللہ سے دعا کریں یا تو کوئی ایسی اجتماعیت آپ کو میسر آ جائے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے کہ آپ اس دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں اور آپ کے ہم خیال لوگ آپ کو میسر آتے چلے جائیں. یہ کام ابھی کرنا ہے اور یہ کام کرنا ان کے لیے پاسبل ہے. ون ٹو ون دعوت دیں، پرسنل لیول کے اوپر دعوت دیں. جیسے حالات ان کے ملک کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے علاقوں کے اندر مسائل بھی ہوں، تو یہ پرسنل لیول پر دعوت دیں. دار ارقم میں حضور بھی تو دعوت دیتے تھے، ون ٹو ون پرسن ٹو پرسن بیسس پہ دعوت دیا کرتے تھے. تو میں نے 2 باتیں یا 3 باتیں ریکمینڈ کی. نمبر 1، جتنا دین سمجھ میں آیا اپنی ذات سے شروع کریں عمل. نمبر 2، آپ کو قرآن حکیم کے دروس سے فائدہ ہوا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ دوسروں کو بھی سنائیے اور اپنے ہم خیال لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. اگر کل نمبر 3 کو اجتماعیت آپ کو نظر آتی ہے، آپ اللہ کا نام لے کے اس کو جوائن کریں. جب تک نظر نہیں آتی، آپ اس دعوت کے کام کو جاری رکھ کر اپنے ہم خیال لوگوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی ایسے کسی کام کے لیے مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ایک میں نے ریکمینڈ کیا رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں. اچھا جی، ہمارے ایک دوست ہیں نوید انصاری صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جو ہے وہ اختتام جو ہے وہ قریب ہے، تو ایک تو یہ بتائیں کہ اس میں ایک رمضان کے بعد کی ہماری زندگی اب کیسے ہونی چاہیے، کیونکہ رمضان گزرا ہے اور روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے، اور یہ کہ آخری عشرے میں بہرحال جو ہمیں اب یوم پاکستان بھی ہمارے آخری عشرے میں آتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اب 27 رمضان المبارک جو ہے وہ پاکستان کی جسے کہیں کہ ولادت کا جو ہے وہ دن ہے، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کی طرف سے رہنمائی ہو جائے. آخری عشرے میں بہت کچھ ہے. ویسے سچی بات تو یہ ہے، پہلی بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخری عشرہ رمضان کا وہ جہنم سے آزادی کا ہے. ایک تو یہ بشارت والا پہلو، اور ایک انذار والا پہلو کیا ہے، وہ جو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین 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 فرمایا. اس میں ایک بات کیا تھی، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے. یہ جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور آمین کہہ رہے کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتوں کے امام کی یہ بد دعا ہے، بڑے سخت الفاظ، اور رسولوں کے امام کی آمین ہے، تصدیق ہے، مہر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خوف رہے کہ رمضان مس نہ ہو جائے مجھ سے. کتنے لوگ چلے گئے رمضان سے پہلے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر موقع دے دیا تب اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. ایک بات. اگلی بات یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ اس اعتبار سے بھی خاص ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پوری رات قیام فرماتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں. بخاری شریف کی حدیث حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے. پورا آخری عشرے کی بات ہو رہی. چوتھی بات، اس آخری عشرے کی طاق کراتے ہیں 5، 21، 23، 25، 27، 29. ان 5 میں تلاش کرنا ہم نے قدر کی رات کو، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو 5 راتیں تو ہیں. بعض لوگوں نے فقط اپنے آپ کو محدود کر لیا 27ویں شب تک. بعض روایات سے اس کا غالب امکان محسوس ہوتا ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، مگر دیگر روایات سے 23ویں شب کا بھی پتہ چلتا ہے، کبھی 21 کا بھی پتہ چلتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے کہ 5 طاق راتوں میں ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. اگلی بات ہم دعوت دیں گے، جو اس پروگرام کے آغاز میں بھی بات ہوئی، کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا آسان معاملہ فرما دیا، رات قرآن کے ساتھ بسر کرنے کا. بھی ترجمہ تشریح بھی ہوگا، تراویح بھی ہوگی، تو آرام سے اچھا خاصا وقت رات کا ہمارا قرآن پاک کے ساتھ گزر جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے تراویح معمول کی ادا کی ہوگی، جو کہ عام طور پر لوگ 9:30 10 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ قرآن میں کیا پڑھا گیا. تو بعض مرتبہ 10 دنوں میں، کوئی 15 دن میں، کوئی 20 دنوں میں فارغ ہو جاتا ہے. تراویح کا عمل پورے رمضان جاری رہے گا. میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ آخری عشرے میں جہاں جہاں تنظیم اسلامی کے تحت یا قرآن اکیڈمیز کے تحت، انجمن خدام القرآن کے تحت وہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ، خدا را اس میں شرکت کیجیے اور آپ خود محسوس کیجیے کہ اس پروگرام کی کیا برکت ہے. اور اس میں جب ہم شریک ہوں گے تو رات کا اکثر حصہ قرآن پاک کے ساتھ گزر بھی جائے گا، اور انہی راتوں میں قدر کی رات بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں میسر آ جائے گی. اگلی بات جو آپ نے فرمایا پاکستان کے تعلق سے، دیکھیے قرآن حکیم رمضان میں نازل ہوا، اور قدر کی رات میں، جس میں غالب امکان 27ویں شب کا ہے، اور اسی رات میں جس میں اللہ نے قرآن عطا فرمایا، اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا. جیسے کہا نا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ امت مسلمہ بقیہ انسانوں سے مختلف ہے.
اور اس امت مسلمہ میں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان مختلف ہے. دنیا سیکولرزم کی باتیں کر رہی تھی, ہم نے کہا نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کہتی ہے ہماری عقل بالا تر ہے, افراد جو ہے وہ گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل. ہم کہتے نہیں, حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے, ہماری تو خلافت ہے, اور کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی, ہماری عقل کی بالادستی نہیں ہوگی. مگر آج 75 برس سے زیادہ کا معاملہ ہو چکا, اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے کتنا ریورس گیئر ہم نے لگایا. یہ موقع ہے. اچھا, عام طور پر ہماری چھٹی تو 14 اگست کو ہوتی ہے, میں چھٹی پر بحث نہیں کر رہا, ویسے دین میں چھٹی کا تصور نہیں ہے, مرتے دم تک ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی. لیکن منا لے 14 اگست بحث نہیں کرتے, 27ویں شب میں کوئی کلام ہو جائے اس تعلق سے, یا 27ویں روزے کو کلام ہو جائے تو سیریسنس آئے گی. رمضان ہے, رات میں ہے تو قدر کی رات تلاش کر رہے ہیں, دن میں ہے تو روزے کی حالت میں ہوں گے. اب اگر پاکستان کا تذکرہ ہوگا اور دعا ہوگی, اور دعا بھی کریں, بالکل صحیح بات ہے, اور توبہ بھی کریں اللہ کے حضور, استغفار بھی کریں. 26ویں رمضان کو پچھلے سال ہم نے کہا تھا وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ, تو آج طے کر لیں بھائی کہ اللہ ہم تیرے سے جنگ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی قدم تو بڑھا لیں. انفرادی سطح پر بھی ہم نے اصلاح کرنی, اجتماعی سطح پر بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 27ویں شب میں پاکستان کے تعلق سے کلام ہو, 27ویں روزے کے دن پاکستان کے تعلق سے کلام ہو, تو شاید ہمیں اپنا کوئی بھولا ہوا سبق یاد بھی آئے گا. ایک گزارش یہ ہے کہ 27ویں شب پر آ کر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تکمیل قرآن کا موقع ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, 28 شب بھی ہے, 29 بھی, اور اللہ چاہے گا تو 30 بھی عطا فرما دے گا. تو آخر وقت تک لگے رہنا. اور آخری بات کیا ہے, واٹ نیکسٹ, رمضان کے بعد کیا؟ تو دنیا میں ہم بچے کی فیس پے کرتے ہیں, اس کا ہر مہینے رزلٹ مانگتے ہیں. ہم دنیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ویکلی اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, اور جس نے شیئرز میں لگا رکھا ہو, تفصیل اپنی جگہ پر, کہاں حلال کہاں حرام, وہ دن میں 36 مرتبہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک مہینہ لگانے کے بعد ہم بھی تو چیک کریں کہ کہاں کھڑے ہیں. اب کہاں کھڑے ہو اس سے مراد, ہم نے روزہ رکھا, حلال چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون, تقوی پیدا کرو بھائی, گناہ اور حرام کو چھوڑو. رمضان کے روزے کیوں رکھے؟ لعلکم تشکرون, قرآن پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے. تو قرآن سے تعلق کتنا مضبوط ہوا. راتیں دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ گزارنے کے, مگر سمجھ نہیں آ رہی تو کیا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. اچھا, سبحان اللہ, ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. رمضان ایک مہمان ہے, مہمان آتا ہے چلا جاتا ہے, لیکن مہمان کا تحفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے. اور رمضان چلا جائے گا, رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس رہ جائے گا. تو اس قرآن کے ساتھ آئندہ ہمارا تعلق کیسا ہوگا, تلاوت کا, ترجمے کا, سمجھنے کا, عمل کرنے کا, اس کے احکام کے نفاذ کا, یہ بھی ہے جو ہمیں سوچنے کی کوشش کرنی. اور ایک اور آخری بات, ایک روزہ ہے چند گھنٹوں کا رمضان میں رکھ رہے, جس میں حلال کو چھوڑ رہے ہیں. ایک روزہ پوری زندگی کا ہے, وہ رمضان کے بعد بھی مرتے دم تک جاری رہے گا. آج روز وہ کیا ہے, گناہوں کو چھوڑنا, حرام کو چھوڑنا اور فرائض پر آنا. آج روزہ افطار کرتے ہیں کھجور سے, شربت سے, ٹھیک ہے, یہ پوری زندگی کا روزہ موت پر ختم ہوگا. افطار اللہ کرے کہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر سے ملے. اور اس رمضان کے اختتام پر عید مناتے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. مومن کی سب سے بڑی عید کب ہے؟ ادھر تکبیر رب ہو, اللہ کا حکم نافذ ہو, اور ادھر اللہ راضی ہو کر فرما دے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ داخل ہو جا میرے بندوں میں, داخل ہو جا میری جنت میں. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. آج رمضان کے حوالے سے بھی ہو گیا سوال, اور تھوڑا ہم نے ادھر ادھر بھی بات کی, اور کچھ سوالات بھی تھے. محترم ناظرین, وقت ختم ہو گیا, ابھی سوالات دو میرے پاس موجود ہیں, لیکن بہرحال ان کو اگلی دفعہ کے لیے لے لیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ جب سوال بھیجا کریں ہمیں, جو کہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے markaz@tanzeem.org, اس پر سوال جب آپ بھیجیں تو اپنا نام اور جگہ ضرور تحریر فرمائیں. کچھ سوالات ہمارے پاس ایسے آئے ہیں جس میں نام نہیں لکھا ہوا, تو ان سوالات کو ہم انٹرٹین نہیں کر رہے. امیر محترم کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. محترم ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں, انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.